रमजान में कितने हुरूफ हैं? रा, मीम, दौद, अलिफ और नून। गौस पाक कितनी प्यारी तफसील बयान करते हैं कि रा से मुराद रिदवानुल्लाह यानी रिज़ाए इलाही है, मीम से मुराद मुहाबातुल्लाह अनिल उसात यानी अल्लाह पाक की गुनाहगारों पर रहमत और मेहरबानी फरमाना है। लफ्ज़ रमजान में तीसरा हुरूफ दौद है, उससे मुराद दमानुल्लाह यानी अल्लाह पाक की अमान है। चौथा लफ्ज अलिफ है, इससे मुराद उल्फतुल्लाह मोहब्बत इलाही है। आखिरी लफ्ज नून, इससे मुराद नूरुल्लाह। सुभान अल्लाह, इससे पता चला कि रमजान मुबारक अल्लाह पाक की रिजा मिलने का महीना है, गुनाहगारों पर रहमतें बरसाने का महीना है, अल्लाह की तरफ से अमान मिलने का महीना है, अल्लाह पाक की मोहब्बत नसीब होने का महीना है। और सुनो, रमजान नूरे इलाही मिलने का महीना है। इतनी बरकतें हैं, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हुजूर गौसे पाक मजीद क्या फरमाते हैं? फरमाते रमजान की मिसाल सीने में दिल जैसी है। जरा गौर कीजिए कि पूरे जिस्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो दिल है। फरमा रमजान की मिसाल सीने में दिल जैसी है। दिल को नूर ईमान और नूर मारिफत से सीनत और खूबसूरती मिलती है। इसी तरह रमजान मुबारक को तिलावत कुरान के नूर से आरास्ता और मुज़य्यन किया जाता है। क्या प्यारी बात फरमाते हैं कि रमजान की मिसाल इंसानों में अंबिया जैसी है। जैसे लोगों में नबियों का मर्तबा है ना, फरमाया आम महीनों में रमजान की मिसाल जिस तरह इंसानों में अंबिया जैसी है। फरमाया क्योंकि अंबिया मुजरिमों की शफाअत करते हैं, रमजान भी रोजादारों की शफाअत फरमाएगा। अच्छा, आगे फरमाते हैं रमजान की मिसाल शहरों में। पूरी दुनिया में कितने शहर हैं, मगर मक्के मदीने की बात ही नहीं आती है ना। गौस पाक कहते हैं रमजान की मिसाल शहरों में मक्का और मदीना जैसी है कि इन शहरों में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा और रमजान मुबारक में सरकश शैतानों को जंजीरें डालकर कैद कर दिया जाता है। फरमाया इन तमाम बरकतों और फजीलतों के होते हुए भी जो शख्स रमजानुल मुबारक में अपनी बख्शिश ना करवा सके तो और किस महीने में बख्शा जाएगा? फिर कौन सा वक्त आएगा जब बख्शिश होगी? हर मुसलमान को चाहिए इस माह मुकद्दस में खूब तौबा करे, इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाए। हर मुसलमान को चाहिए इस माह मुबारक में कसरत के साथ गिरियावाजारी करे, इससे पहले कि रहमत का वक्त गुजर जाए। भाइयों बहनों, गुनाहों से सभी तौबा करो, खुल्द के दर खुल गए, दाखिला आसान है, आ गया रमजान, इबादत पर कमर आप बांध लो, फैज ले लो जल्द, ये दिन 30 का मेहमान है। ये मौका आ रहा है, ये वक्त आ रहा है अल्लाह को राजी करने का, ये वक्त हमें मिल रहा है रहमतें लूटने का। और मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आइए कुछ अहादीस के मुताबिक मजीद माह रमजान के फजाइल सुनते हैं। जो बंदा माह रमजान की रात में नमाज पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हर सजदे के बदले उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। ऐ तरावियां पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ऐ नमाजें पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ऐ रात में इबादत करने वालों तुम्हें मुबारक हो। हर सजदे पर 1500 नेकियां हैं और सुर्ख याकूत का घर मिल रहा है। जो माह रमजान का पहला रोजा रखता है, अभी तो स्टार्ट होते ही देखो है, पहले दिन और पहली रात से ही बरकतों का कैसा हाल है। फरमाया जो पहला रोजा रखता है उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। रात और दिन में जो बंदा जब भी सजदा करता है, उसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घोड़सवार जो है वो 500 साल तक चलता रहे। इतना बड़ा दरख्त जन्नत में दिया जाएगा। हर सजदे के बदले नवाफिल पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, अवाबीन पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, तरावी पढ़ने वाले, उन सबको मुबारक हो। आइए बीच इस्लामी भाइयों, मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि रमजान के पूरे रोजे रखेंगे। रमजान की जितनी नमाजें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे उसमें सारी सुन्नतें, सारे नवाफिल भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पूरी तरावी पढ़ेंगे, खूब तिलावत कुरान करेंगे। देखिए ना कारोबारी लोगों का हाल क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, हर बिजनेस का एक सीजन आता है। गर्मियों में कूलर वाले कहते हैं हमारा सीजन आया है, एयर कंडीशन वाले कहते हैं हमारा बड़ा सीजन आया है, पंखे वाले बड़े मसरूफ हो जाते हैं, बर्फ वालों का काम चमक जाता है, वो कहते हैं वक्त आया है कमाने का। सर्दियां आती हैं तो कंबल वाले, हीटर वाले, बहुत सारे ऐसे काम है जो सर्दियों में चलते हैं। शादियां आती हैं तो शादियों का सीजन आता है तो कपड़े वालों का सीजन चल पड़ता है। आजकल कई इलाकों में फसल की कटाई हो रही है तो कई त्योहार उन इलाकों में फसल की कटाई के साथ जुड़े हुए होते हैं कि जनाब फसल कटेगी तो फिर शादी भी करेंगे, अब जनाब मोटरसाइकिल भी लेंगे। यानी कई कारोबार के सीजन आते हैं और उसमें लोग भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करें ताकि माल कमा लें।
سچی بات یہ ہے کہ اے گناہگاروں تمہارے لیے رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے, برکتوں کا سیزن آ گیا ہے, مغفرتیں لوٹنے کا سیزن آ گیا ہے, نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے, اجر بڑھا دیا گیا, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا. میرا اور آپ کا جو خطرناک ترین دشمن ہے شیطان, اسے قید کر دیا گیا. کتنا آسان کر دیا گیا عبادت کرنا. رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کا مضمون ہے اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا. اللہ اکبر. اے میرے بیچ اسلامی بھائیو, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کیا کمال کی بات فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کریم اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا. یہ آیا اسی لیے ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں, ہماری بخشش کر دی جائے, ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں. دیکھیں نا, سارا سال میں اور آپ دعا کرتے یا اللہ سن لے, کرم فرما, ہم پر رحمت فرما, توبہ قبول کر لے, مغفرت فرما دے. یہ ایک بندے کی رب کی بارگاہ میں التجا ہوتی ہے نا. مگر رمضان میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے ندا دی جاتی ہے, رحمت کی صدا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. ادھر سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت, تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. میرے بیچ اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے کہ رمضان میں مغفرتیں کتنی ہوتی ہیں. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. ڈیلی روزانہ. تو فرمایا کہ جب رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے, جمعرات کی رات اور جمعے کے دن ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. اور پھر فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا تو جتنے پورے مہینے میں بخشے تھے اس کی تعداد کے مطابق اتنے گناہگار اور جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں, اس میں بھی چند بڑے نصیب ہوتے ہیں جو نہیں بخشے جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں آپ نے سن لیا شروع میں کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. رمضان جو ہے نا اس کے 2 نام ہیں. آئیے میں 2 ناموں کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں تاکہ احساس ہو کہ رمضان آیا کیوں ہے اور ہم نے اس کو گزارنا کیسے ہے. ماہ رمضان کا ایک نام ہے ماہ صبر اور دوسرا نام ہے مواسات کا مہینہ. اچھا, صبر کا مہینہ چلیے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کھانے پینے اور ہر وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے صبح سے شام تک صبر کیا جاتا ہے, اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں. ماہ مواسات کہنا, جس کا مواسات کس کو کہتے ہیں, ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ, بھلائی کا مہینہ. چونکہ رمضان میں سارے مسلمانوں سے خاص کر قریبی رشتہ داروں سے بھلائی کرنے میں زیادہ ثواب ہے, اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں. علماء کرام نے روزہ فرض ہونے کی حکمتوں میں حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ روزہ جو ہے نا بیسیکلی فقر و فاقے کا عملی طور پر احساس دلاتا ہے. پریکٹیکلی پتا چلتا ہے کہ فقر کی زندگی کیسی ہے, فاقے کی زندگی کیسی ہے. یعنی غربت کیا ہے, کسی کے گھر میں روز فاقے چل رہے ہیں, یہ آپ کو اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ فاقے میں بندہ کیسا ہوتا ہے, غربت اور فقیری میں کیسا ہوتا ہے. اب جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور بھوکا ہوتا ہے, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے اور روزانہ روزے رکھ رہا ہے, اب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تو کچھ افطار میں جا کے کھا لیتا ہوں مگر غریب کئی ایسے ہیں جو ساری زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں, فقیری میں گزار رہے ہیں, فقر و فاقے میں گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. جب بندہ اس طرح خود بھوک کو دیکھتا ہے تو اب بھوکوں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے, غریبوں کی خیر خواہی کا جذبہ بڑھتا ہے. یہ بیسیکلی روزے کی ایک حکمت علماء نے بیان کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اسے صدقہ خیرات کا بڑا شوق تھا, خدا میں بہت خرچ کرتا, جو پیسے آتے آتے خرچ کر دیتا. اس کے رشتہ داروں کو بڑا برا لگتا تھا کہ یہ پیسے بچاتا ہی کوئی نہیں ہے, ہم جو پیسے آتے ہیں اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہے. اس کو اس کے رشتہ داروں نے بند کر دیا, قید کر دیا, کھانا پینا بھی نہیں دیا, گویا اس کو قید کی اور بھوک کی سزا دی. کچھ دنوں بعد وہ باہر آیا, جب اس کو اس قید سے نکالا کہ اب شاید صحیح ہو گیا ہوگا, اب اتنا خرچہ نہیں کرے گا اللہ کی راہ میں. وہ جیسے ہی باہر آیا, باہر آتے اس نے اور صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا. تو رشتہ داروں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی, قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا واقعی سبق ملا. پہلے تو پیسے بانٹتا تھا, بھوک نہیں دیکھی تھی, قید نہیں دیکھی تھی, تنگی نہیں دیکھی تھی. اب اندر بند ہوا تو پتا چلا بھوک کیا چیز ہے, غربت کیا چیز ہے. تو اب تو میں اللہ کی راہ میں مزید خرچ کروں گا. اچھا, اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ بھوکے رہیں. اب ادھر تو حال یہ ہے کہ بندہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ شام تک بھوکا رہنا ہے, شام کو اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہا تھا. اتنی ساری آئٹمیں کہ جو پورے سال میں نہیں کھائی تھی. کچھ لوگوں کا تو رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندو, روزے رکھنے تھے, تراویح پڑھنی تھی, یہ تو یعنی اتنا کھایا. اچھا, پھر 10-15 رمضان کے بعد آپ چیک کر لیں, ہاسپٹل میں لائن لگی ہوتی ہے
کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، کسی کا گلا خراب، اچھا 4 5 6 رمضان کے بعد آپ کو تراویح کے اندر کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ روزانہ افطار میں سموسے کھانے ہیں، روزانہ تلی ہوئی 4 قسم کی آئٹمیں کھانی ہے. کچھ تو ہماری افطاری کی واجبات ہیں، یہ نہیں ہوگی تو لگتا ہے افطاری نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ہم نے تو رمضان کے روزوں کو کچھ اور ہی بنا دیا، حالانکہ اس میں بھوکا رہنا مقصود تھا کہ انسان. اچھا آپ جب بھوکے ہوتے ہیں نا، ایک تو غربت کا اور بھوک کا احساس، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کر و فر ختم ہو جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے. جو توڑ ہوتی ہے نا، پکڑ کے چلنا، روپ جمانا، ڈانٹنا، جھڑکنا، بالکل اس کو فیل ہونے لگتا ہے کہ یار میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. بالکل وہ ڈھار ہو جاتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اوقات ہے. عاجزی سے، انکساری سے، محبت سے لوگوں سے بات کریں. اور ہم سب جب بھوکے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار بھوک کیا چیز ہے. تو ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، غریبوں کی اگر غریبی کا احساس لینا ہے، بلکہ رمضان کا پراپر ایسنس لینا ہے، رمضان کا پراپر جس کو آپ کہیے کہ جو مقصود ہے وہ حاصل کرنا ہے، تو پھر انسان کو بھوکا رہنا ہے. اور اس سے یہ میسج لینا ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی مالدار ہے کہتا ہے یار اللہ نے پیسے دیے ہیں، 10 قسم کی ڈشیں سحری میں بناؤں گا، 20 قسم کی افطاری میں بناؤں گا، ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، مگر جو جس کا کہتے ہیں کہ اس کی اصل حکمت ہے، آپ اسے محروم ہو جائیں گے. اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سادہ رہتے ہیں، کم کھاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، کم سوتے ہیں تاکہ اور عبادت کر سکیں، تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں اس کا مرتبہ اور ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ کسی جگہ سردی میں بیٹھ کر سردی سے کانپ رہے تھے، اچھا 5 گرم کپڑے بھی پڑے تھے، تو کسی نے کہا حضرت اتنی سردی ہے، سردی میں کانپ رہے کپڑے بھی پڑے آپ کے پاس، پہن لیں اس کو، سردی سے بچ جائیں گے. کیا کمال کا جواب دیا. فرمایا پورے شہر میں سردی ہے، بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ سب کو گرم کپڑے پہنا دوں. کم از کم خود سردی میں رہ کر ان کی سردی کا احساس تو کر سکتا ہوں، غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتا ہوں. یہ اللہ والوں کا انداز ہے. مگر ادھر تو حال یہ ہے کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو دکھا دکھا کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے اس کے دل پر اور افسوس طاری ہو جائے. ایک تو یہ سوشل میڈیا نے جب بیڑا غرق کیا ہے. اب تو حال یہ ہے کہ افطار میں کیا پکا ہے پہلے اس کی تصویر جائے گی، پھر افطار ہوگا، پتہ چلے آج ہمارے گھر میں کیسی افطاری بنی ہے، کون سے ہوٹل میں سحری کی ہے، کون سی جگہ پر افطاری کی ہے، دنیا بھر کو بتانا ہے تاکہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں، لوگوں کو وہ نعمتوں کو دکھا کر ان کے دلوں میں رنج طاری کریں. یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ اپنے گھر میں اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا زیادہ بناؤ. کئیوں کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، رشتہ دار چلے جاتے ہیں. یہ دو باتیں سوچنے والی ہیں. ہمیں ایسی اولاد تیار کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھیں، ہمیں ثواب پہنچائیں، ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں. اور ان اولاد کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جن کے ماں باپ چلے گئے، آج میں اور آپ دنیا میں جو کچھ ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے. اگر دنیا میں اللہ نے کوئی عزت بھی ہے، کوئی دولت بھی ہے، کوئی شہرت بھی ہے، کوئی بھی مقام ہے میرے اور آپ کے پاس، یہ ماں باپ کی برکتیں ہیں. ہم بائی ہے، یعنی ماں باپ کے جانے کے بعد ہے نا بچے کی اب باری ہے کہ وہ ماں باپ کو کتنا ثواب پہنچاتا ہے، وہ انہیں کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، وہ انہیں کتنا راضی کرتا ہے. میرے وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را ماں باپ کی خدمت کیجیے. بعض اوقات ہم حقوق اللہ میں بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے. میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. ہمارا ایک نعرہ ہے اور بالکل صحیح نعرہ ہے، ہر صحابی نبی، صحابہ سارے جنتی. مگر کچھ واقعات صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہوئے جو آنے والوں کے لیے بڑے سبق آموز ہوئے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی بڑے کمال کے صحابی، بڑے عبادت گزار صحابی. ان کی مثال کا وقت قریب آ، ان کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی آخری سانسیں ہیں